अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 7 दिसंबर 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन किराम, भारत के अंदर किसानों की तहरीक उरूज पर है। कल भारत भर के अंदर एहतजाज होगा। पूरा भारत कल बंद कर दिया जाएगा। लेकिन भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत के लिए एक और बड़ा खतरा और बड़ा चैलेंज सामने आया है कि यूके के अंदर, बरतानिया के अंदर सिखों ने, खालिस्तान तहरीक वाले लोगों ने और इसी तरह से जो वहाँ पर सिख बसते हैं उन्होंने किसानों के हक में बड़े पैमाने पर मुजाहरा किया है। भारतीय सफारत खाने के बाहर मुजाहरा हुआ है जिसमें सिखों की जानिब से खालिस्तान तहरीक के झंडे उठाए हुए थे और झंडे लहराए गए हैं और साथ साथ मोदी दहशतगर्द के खिलाफ नारेबाजी वाले पोस्टर भी थे। कहा जाता है कि भारत दुनिया भर के अंदर रुसवा हो रहा है क्योंकि सिख भी अपने हुकूक का मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन किराम, दिल्ली के अंदर जो लाखों किसान जमा हैं वो सब भी खालिस्तान तहरीक से मुंसलिक हैं। भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत ने यह इल्ज़ाम भी लगा दिए हैं। इसमें कोई शक नहीं है नाज़रीन किराम कि भारत के अंदर बसने वाले तकरीबन 25 मिलियन के लगभग जो सिख हैं वो आज़ाद मुल्क चाहते हैं और इसी तरह से दुनिया भर के अंदर सिखों की आबादी 30 मिलियन से ज़ायद बताई जाती है, 3 करोड़ से ज़ायद बताई जाती है और ये सारी दुनिया के अंदर बसने वाले सिख आज़ाद खालिस्तान चाहते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाक है उसका माना भी प्योर होता है कि साफ़ और पाक पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की ज़मीन। और इसी तरह से नाज़रीन किराम, खालिस्तान में जो खालिस है इसका माना भी प्योर होता है। तो यूँ नाज़रीन किराम, बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल खालिस्तान की तहरीक के पीछे पाकिस्तान की ISI है और पाकिस्तान की फौज है जो खालिस्तान को बनाकर एक और पाकिस्तान भारत के अंदर बनाना चाहते हैं। लेकिन आप जानते हैं नाज़रीन किराम, पाकिस्तान दुनिया भर में जहां भी मजलूम है उनको सपोर्ट करता है। ये पाकिस्तान की पॉलिसी का शुरू से हिस्सा रहा है। चाहे फ़लस्तीन का मामला हो, कश्मीर का मामला हो, इराक, शाम, यमन, जहां कहीं जुल्म होता है पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता रहा है। आज़रबैजान के कराबाख में जो उनका हक कब्जा किया गया था, उनका इलाका आर्मीनिया ने, उसको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है आज़रबैजान को। इसी तरह से अब पाकिस्तान भारत के अंदर खालिस्तान की तहरीक को भी सपोर्ट करता है और पाकिस्तान से मुतालबा सिखों का यही है कि पाकिस्तान के मीडिया और इसी तरह से पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर सिखों के हक में तहरीक को उरूज बख्शा जाए, तहरीक को सपोर्ट किया जाए। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं एक तरफ से किसानों का मसला है, किसान अपने हकूक के लिए और मोदी के बनाए गए काले कवानीन के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी के लिए अब एक और बड़ी मुसीबत ये आ गई है कि वो खालिस्तान के तहरीक के लोगों को अब कैसे रोकें, क्योंकि किसानों में से किसान जो हैं वो ज़्यादातर सिख हैं और यही सिख खालिस्तान से भी मुंसलिक हैं और खालिस्तान के हवाले से भी हमदर्दियाँ रखते हैं। इसलिए भारत के अंदर अब एक और बड़ी मुसीबत गिरी है मोदी हुकूमत पर कि अब लाजमन जो खालिस्तान का मंसूबा है सिखों का वो पूरा होने जा रहा है और जल्द भारत के अंदर से एक खालिस्तान नहीं बल्कि नाज़रीन किराम कई खालिस्तान बनकर निकलेंगे। इस हवाले से दुनिया भर के अंदर बसने वाले पाकिस्तानियों को और इसी तरह से कश्मीरियों को और दीगर लोगों को जो खालिस्तान की तहरीक है उसे सपोर्ट करना चाहिए ताकि मोदी दहशतगर्द के ज़ालिमाना इक़दामात को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। हिंदू तवा का जो नज़रिया है जो तमाम अक़लियतों को हज़म कर रहा है और जो तमाम अक़लियतों को ख़त्म करना चाहता है, तमाम अक़लियतों पर जुल्म करना चाहता है, उसका ख़ात्मा ज़रूरी है। नाज़रीन किराम, हमारे ज़राए बताते हैं, हमारी रिपोर्ट्स ये हैं कि जल्द अज जल्द भारत के अंदर 18 से 20 रियासतें बनने वाली हैं और ये तमाम की तमाम रियासतें आज़ाद होंगी और वहाँ पर अलहदगी पसंदों के हमले, आज़ादी पसंदों के हमले शुरू हो चुके हैं और जल्द भारत टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी नाज़रीन किराम भारत नेपाल और के ताल्लुकात के हवाले से है और भारत से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि नेपाल के साथ भारत अपने सफारती ताल्लुकात
تعلقات بحال کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ آپ جانتے ہیں را کے چیف کو دورے پہ بھیجا گیا، پھر بھارت کے آرمی چیف دورے پر گئے، پھر بھارت کے سیکرٹری خارجہ گئے، تو مسلسل دورے سامنے آ رہے ہیں نیپال کے، لیکن اس کے باوجود بھی نیپال بھارت کی باتیں نہیں مان رہا ہے۔ کالا پانی پر نیپال نے اپنا حق جتلایا ہے اور کہا ہے کہ کالا پانی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ کالا پانی، لیپو لیک، یہ متنازع علاقے ہیں جن پر بھارت قبضے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن نیپال کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ علاقے نیپال کا حصہ ہیں، اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں یہ علاقے، اور ہندوؤں کے لیے مقدس بھی ہیں، لیکن نیپال نے کہا ہے کہ وہ اس پر کسی بھی صورت بھارت کو قبضہ نہیں کرنے دے گا، جس پر بھارتی میڈیا شور مچا رہا ہے، واویلا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ اور بھارت کی نیوی کے درمیان بھی جدید انٹیلیجنس شیئرنگ کی معلومات کا ایگریمنٹ ہوا ہے۔ بھارتی اخبارات اور میڈیا رپورٹوں کے مطابق اب امریکہ بھارت کی نیوی کو، بھارت کی فوج کو انٹیلیجنس معلومات شیئر کرے گا تاکہ پاکستان اور چین کے بڑھتے ہوئے جو قبضہ ہے یا اثر و رسوخ ہے اس سے نمٹا جا سکے۔ آپ جانتے ہیں چائنا بھارت کے علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے اور چائنا لداخ سے بھارتی فوج کو شکست دے چکا ہے، یہاں تک کہ نازل کام جو سمندری حدود ہیں وہاں پر بھی بھارت کی نیوی ناکام ہو چکی ہے۔ بھارت کی نیوی کے سربراہ نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ انہیں جدید ڈرون طیارے اور جدید جو باہری بیڑے ہیں وہ فراہم کیے جائیں تاکہ چائنا کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ساتھ ساتھ نازل کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر بی جے پی، آر ایس ایس اور بجرنگ دل نامی جو غنڈہ تنظیمیں ہیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں، انہوں نے اب ہندوؤں پر بھی ظلم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بجرنگ دل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر آسام کے اندر یا کسی بھی اور جگہ پر ہندو اگر کرسمس کے موقع پر چرچوں میں گئے یا عیسائیوں کے ساتھ انہوں نے کرسمس کا تہوار منایا تو پھر اس کا انجام بہت برا ہوگا، ان پر حملے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے ناظرین کام ایسے شدت پسندوں کے خلاف بھارت کی حکومت نے اور پولیس نے مقدمات تو دائر کیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کو داڑھی ٹوپی رکھنے پر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور دلت نسل کے ہندوؤں کو نچلی ذات کی وجہ سے نشانہ بنایا جاتا ہے، وہیں اب عیسائیوں کے جو تہوار ہیں ان میں شرکت کرنے والے جو ہندو ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ اس میں عبرت بھی ہے مسلمانوں کے لیے جو بھارت کے ہندوؤں کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں، اور جو بھی تہوار ہوں ان میں مبارکبادیں دی جاتی ہیں، ان کے لیے عبرت ہے کہ جب ہندو کرسمس کے موقع پر چرچوں میں جانا ہندوؤں کے لیے پسند نہیں کرتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہندوؤں کے تہواروں میں حصہ نہ لیں، ہندوؤں کے تہواروں میں شریک نہ ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ دوحہ کے اندر بین الاقوامی مذاکرات کا راؤنڈ جاری ہے اور اس مذاکراتی راؤنڈ کی دوسری ملاقات بھی ہو چکی ہے، دوسری میٹنگ بھی ہو چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں ستمبر کے مہینے میں باقاعدہ اس دوحہ بین الاقوامی مذاکرات کی افتتاحی تقریب ہوئی تھی، لیکن پھر ڈیڈ لاک رہا 2-2.5 مہینے۔ اب ناظرین کام حتمی طور پر طالبان کی جانب سے 21 نکاتی ایجنڈے کا اعلان کیا گیا تھا کہ اس پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اب اس 21 نکاتی ایجنڈے کے نکات پر ڈسکشن چل رہی ہے اور دوسری میٹنگ بھی گزشتہ روز طالبان اور کابل حکومت کے درمیان ہو چکی ہے، جس سے مثبت اشارے مل رہے ہیں کہ طالبان جلد اقتدار میں آنے والے ہیں اور جلد اقتدار میں آ کر وہ امناً اپنی حکومت کا آغاز کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران افغانستان کے 21 صوبوں میں خون ریز جھڑپوں کا اضافہ ہوا ہے۔ جو کابل حکومت کے ماتحت چلنے والا میڈیا نیٹ ورک طلوع نیوز ہے اس نے رپورٹ دی ہے کہ 21 صوبوں کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں میں بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں۔ طالبان ذرائع ابلاغ بتاتے ہیں کہ تقریباً 3 ٹینک تباہ کر دیے گئے ہیں اور 19 سے زائد کابل فوجی مارے گئے ہیں، جس میں بڑے بڑے جرنیل اور کمانڈوز بھی شامل ہیں۔ بھاری نقصان کابل حکومت کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ طالبان چاہتے ہیں کہ امریکہ اور طالبان میں جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے تحت 7,000 مزید جو طالبان قیدی ہیں ان کو مختلف جیلوں سے رہا کروایا جائے، اور آنے والے دنوں میں اس کا امکان بھی ہے اور دسمبر کے وسط تک طالبان توقع کر رہے ہیں کہ ان کے بقیہ قیدی امریکہ اور طالبان ایگریمنٹ کے تحت رہا کر دیے جائیں گے۔ جبکہ آج کام نہتے شہریوں پر کابل فضائیہ کی بمباری کا سلسلہ جاری ہے، جس میں مساجد، کلینک اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس کی شدید مذمت کی ہے اور بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔
آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے اندر مودی دہشت گرد حکومت کی جانب سے وہاں صحافیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، صحافیوں سے موبائل فون چھینے جا رہے ہیں، ان کے دفاتر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ان کے لیپ ٹاپس کی تفتیش کی جا رہی ہے اور انہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے تاکہ مودی دہشت گرد کے مظالم دنیا کے سامنے نہ آ سکیں۔ اس پر کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں نے شدید مذمت کی ہے۔ ساتھ ناظرین، بی جے پی کے غدار کشمیری جو کشمیر کے اندر رہتے ہیں لیکن بی جے پی میں شامل ہیں، مودی کے نظریات کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے وہاں کی سیاسی جماعتوں پر شدید تنقید کی ہے کہ وہ کشمیر کی آزادی نہیں چاہ سکتے ہیں اور کشمیر کی آزادی کے لیے وہ پاکستان کے بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن بی جے پی ان کو یہاں سیاست نہیں کرنے دے گی۔ براہ راست دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور آج نام نہاد ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے الیکشن کا چوتھا مرحلہ بھی ہے اور اس سے پہلے بھی ناظرین مودی دہشت گرد حکومت نے پیسوں کے عوض ووٹ حاصل کیے ہیں اور بھاری ٹرن آؤٹ کا دعویٰ کیا ہے، لیکن حقیقت میں بھاری ٹرن آؤٹ نہیں رہا، انتہائی کم، بہت ہی کم ووٹ ڈالے گئے ہیں اور وہ بھی خریدے ہوئے ووٹ تھے۔ مودی کی دہشت گردی کے جتنے بھی اقدامات ہیں تمام کشمیریوں نے اسے مسترد کر دیا ہے اور فیصلہ کن مارکا غزوہ ہند شروع ہے، مجاہدین کے حملے جاری ہیں اور بھارتی فوج کے پولیس کے تابوت وہاں سے روزانہ کی بنیاد پر نکل رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین چائنا سے اور بنگلہ دیش سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ چائنا کے اندر صوبہ سنکیانگ ہے جہاں پر ایغور نسل کے مسلمان بستے ہیں، کہا جاتا ہے ان پر ظلم اور تشدد ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے، الجزیرہ نے بھی اس رپورٹ کو نشر کیا ہے کہ ایغور نسل کے مسلمانوں کو جو وہاں اسلامی شناخت ہے ان سے دور کرنے کے لیے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جن سے مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور مسلمانوں کو ان کی جو مذہبی نظریات کی وجہ سے انہیں مارا پیٹا جاتا ہے۔ تازہ رپورٹ کے مطابق بڑے پیمانے پر جو خنزیر ہیں ان کی فارمنگ کی جا رہی ہے، ان کے لیے بڑے بڑے وہاں پر فارم بنائے جا رہے ہیں تاکہ وہاں سے خنزیروں کو پالا جائے اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایغور نسل کے مسلمانوں کو زبردستی کام پر بھی لایا جاتا ہے۔ اگر یہی بات ہے ناظرین، چائنا اگرچہ الزامات کی نفی کرتا ہے لیکن اگر جس طرح سے مغربی ذرائع ابلاغ پر یہ خبریں نشر ہو رہی ہیں تو اگر واقعی ایسا ہے تو پھر یہ چائنا کی بہت بڑی مسلمان دشمنی ہے۔ اس لیے پاکستان کو دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایغور نسل کے مسلمانوں کے حق میں جو شفاف تحقیقات ہیں ان کا مطالبہ ضرور کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ پہلی بار بنگلہ دیش اور بھوٹان کے درمیان آزاد تجارت کا معاہدہ ہوا ہے اور بنگلہ دیش کی اکانومی روز بروز مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور بنگلہ دیش معاشی طور پر ترقی کر رہا ہے۔ بھارت کو اس حوالے سے بنگلہ دیش کی ترقی پسند نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر بنگلہ دیش کے بارڈر سے جو سرحدی علاقوں میں مقیم بنگالی لوگ ہیں ان پر بھی حملے ہوتے ہیں اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جب سے بنگلہ دیش پاکستان کے بلاک میں آنے لگا ہے، چائنا کے بلاک میں آنے لگا ہے، تب سے بھارت کو بہت زیادہ تکلیفیں ہو رہی ہیں اور یہی وجہ ناظرین پاکستان کے ہائی کمشنر جو بنگلہ دیش کے اندر ہیں انہوں نے شیخ حسینہ واجد سے گزشتہ دنوں ملاقات کی تھی، پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی تھی اور پاکستان چاہتا یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو اپنے بلاک میں شامل کر کے سی پیک میں شامل کرے تاکہ بھارت کی سازشیں جو بنگلہ دیش کے اندر ہیں، بنگلہ دیشی مسلمانوں کے خلاف ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین ترکی ڈرون ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہا ہے اور ترکی کے اندر ڈرون طیاروں کی تیاری تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق ترکی کے اندر رجسٹرڈ جو ڈرون طیارے ہیں ان کی تعداد 45,000 کے لگ بھگ ہے۔ چونکہ آج دنیا بھر کے اندر فضائی جو طیارے ہیں یا اسی طرح سے فضائی جہاز ہیں ان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے ترکی کے ذرائع ابلاغ بتاتے ہیں کہ تقریباً 45,000 کے لگ بھگ رجسٹرڈ ڈرون طیارے موجود ہیں اور دنیا کے جدید ڈرون طیارے ترکی بنا رہا ہے اور دنیا کے مختلف ملکوں کو بھیج بھی رہا ہے، فروخت بھی کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ کرد باغیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ کرد باغیوں کی قیادت نے بڑے پیمانے پر نقصانات کا اعتراف کیا ہے کہ انہیں بہت نقصان ہو رہا ہے، لیکن ترکی کے خفیہ اداروں کی جانب سے، فوج کی جانب سے شام کے اندر، شمالی عراق کے اندر آپریشن جاری ہے اور گزشتہ 2-2.5 مہینوں کے دوران 250 سے زائد کرد باغیوں کو مارا جا چکا ہے اور متعدد سرنڈر بھی ہو چکے ہیں، جبکہ ترکی کے جو خفیہ
خفیہ ادارے ہیں، انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے کہ ترکی اپنی سلامتی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام طیب اردگان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کی حمایت جاری رکھی جائے گی مسئلہ فلسطین کے حوالے سے، اور اسی طرح سے شام اور دنیا بھر کے اندر مظلوم مسلمانوں کی حمایت بالخصوص یورپ کے اندر بسنے والے مسلمانوں کی حمایت ترکی کرتا رہے گا، اور فرانس معاندانہ اقدامات سے باز آ جائے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کو چھوڑ دے، اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا اقتدار جلد ختم ہونے والا ہے اور دنیا بھر کے اندر اسلام کا غلبہ ہونے والا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام اسرائیل اور فلسطین اور سعودی عرب سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات نے جب سے اسرائیل کو تسلیم کیے ہیں تب سے UAE کی سرکاری ویب سائٹس پر اور اسی طرح سے دیگر پرائیویٹ اداروں میں سائبر حملے بڑھ چکے ہیں۔ ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو سائبر حملوں کی وجہ سے بھاری نقصان بھی ہو چکا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بحرین کے اندر ایک اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف جو 20 سال تک سعودی عرب کے انٹیلیجنس کے سربراہ رہے ہیں اور اسی طرح سے UK کے اندر امریکہ کے اندر سفیر بھی رہے ہیں، ترکی الفیصل، انہوں نے واضح طور پر اسرائیل کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ مغرب کا جدید چہرہ ہے اسرائیل، جو استعماری دور کی یادوں کے لیے رکھا گیا ہے، جو روزانہ کی بنیاد پر فلسطینیوں پر ظلم کرتا ہے، فلسطینیوں کے گھروں کو گراتا ہے، بچوں کو گولیوں سے چھلنی کرتا ہے۔ لہٰذا ایسی جو دہشت گردی ہے، ایسے دہشت گرد ملک کے ساتھ کسی بھی صورت سعودی عرب تعلقات قائم نہیں کر سکتا ہے۔ اگرچہ ناظرین کرام کہا جاتا ہے کہ ترکی الفیصل کے پاس کوئی سرکاری عہدہ تو نہیں ہے، لیکن ناظرین کرام سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں شاہ سلمان، ان کے خیالات بھی یہی ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات نہیں بنانا چاہتے اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے بیٹے محمد بن سلمان چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ لیکن یہی وجہ ناظرین کرام اب جو سینئر شہزادے ہیں یا اسی طرح سے شاہ سلمان ہیں وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور اب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو سینئر شہزادے رکاوٹ ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے، جس طرح سے اس سے پہلے محمد بن نائف کو اور دیگر بڑے شہزادوں کو گرفتاری میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ فلسطین کو اب اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے، کیونکہ متحدہ عرب امارات اور اسی طرح سے بحرین اور دیگر عرب ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اب فلسطینی ان کے پاس کوئی اختیار نہیں بچا سوائے اس کے کہ وہ مذاکرات کریں۔ لیکن آپ جانتے ہیں اسرائیل کی یہودی حکومت کسی بھی صورت فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم نہیں کرتی ہے، اس لیے فلسطینیوں کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم نہ کریں اور نہ مذاکرات کریں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ایران سے ہے۔ ناظرین کرام، ایرانی صدر حسن روحانی کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے کہ ان کے پہلے ٹرم کے دوران سابق جو صدارت کا عہدہ تھا وہ ایک خاتون کے پاس تھا، جو خاتون کے امور کی وزیر بھی رہی ہیں اور صدر بھی رہی ہیں۔ تو یہ خاتون ناظرین کرام ان پر جاسوسی کے جرم میں انہیں سزا دی گئی ہے، تقریباً 2.5 سال سے زائد کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اگرچہ اس خاتون کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی سزا کے خلاف عدالت جائیں گی، لیکن کہا جاتا ہے کہ حسن روحانی کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کے خلاف اب گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ حسن روحانی کے خلاف جو اندر سے خفیہ ادارے ہیں، سپاہ پاسداران انقلاب کی فوج ہے، وہ باغی ہو چکی ہے اور آئندہ جو الیکشن آنے والا ہے اس میں حسن روحانی اقتدار میں نہیں رہیں گے، اس لیے اب ان کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے اندر بشار الاسد حکومت کے نئے وزیر خارجہ پہلا دورہ ایران کا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بشار کو ایران کی جانب سے حمایت اور سپورٹ حاصل ہے، جنگجو بھی ایران کے موجود ہیں بشار کی حمایت اور مدد کے لیے اور حملے بھی کر رہے ہیں۔ ایسے میں شام کے نئے وزیر خارجہ پہلا دورہ ایران سے کر کے دراصل ایران کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا پیغام دے رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے اندر خفیہ طور پر سمگلنگ کا دھندا جاری ہے اور متعدد جو سمگلرز ہیں وہ گرفتار کرنے کا ایرانی حکومت نے دعویٰ کیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام لیبیا اور ترکی کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ لیبیا کی منتخب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ترکی کے ساتھ ان کے تعلقات مضبوط ہیں اور ترکی پر اعتماد ہے اور ترکی کے ساتھ وہ جدید جو عسکری معاہدے ہیں ان کی تجدید کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ترکی سے یہ یقین
کرتے ہیں اور ترکی سے یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ ترکی لیبیا کے اندر منتخب حکومت کی مدد جاری رکھے گا، جبکہ ترک صدر رجب طیب اردگان کی جانب سے ترک فوج کو حکم دیا گیا ہے کہ جب تک باغی ہفتر کا قلع قمع نہ ہو جائے، جب تک باغی ہفتر کا صفایا نہ ہو جائے، تب تک ترکی کی فوجیں لیبیا کے اندر موجود رہیں گی۔ اس کے علاوہ نازکام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ باغی ہفتر کی جانب سے جنہیں روس، مصر، UAE اور دیگر ملک سپورٹ کر رہے ہیں، نہایت جنگی جرائم کا سلسلہ جاری ہے اور مختلف شہروں کے اندر، مختلف صوبوں کے اندر مزید حملے کیے گئے ہیں باغی ہفتر کی جانب سے، جو قابل مذمت عمل ہے۔ آگے بڑھے نازکام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ نازکام کہا جا رہا ہے کہ خلیج کے درمیان، گلف کے ممالک کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ رواں مہینے ختم ہو جائیں گے اور بدستور اس کے لیے مشاورتیں جاری ہیں۔ کویت کی جانب سے ثالثی کروائی گئی تھی قطر، سعودی عرب اور UAE کے درمیان، اور اب نازکام ان کے درمیان صلح ہو رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنر اس کا کریڈٹ لینا چاہتے تھے، لیکن دراصل یہ کویت کو کریڈٹ جاتا ہے جس نے قطر اور سعودی عرب کے درمیان صلح کروائی ہے۔ جبکہ نازکام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسپین کے اندر سابق فوجی عہدیداروں نے بغاوت کے لیے تحریک شروع کر دی ہے اور انقلاب کے لیے باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے، اور بڑے پیمانے پر سکینڈل سامنے آیا ہے اسپین کے اندر کہ وہاں پر سابق فوجی انقلاب لا کر موجودہ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں۔ ایک وقت تھا نازکام اسپین مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا، وہاں پر مسجد قرطبہ تھی اور غرناطہ وہاں تھا اور مسلمانوں نے اسے فتح کیا تھا، لیکن مسلمانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اور کفر کی سازشوں کی وجہ سے اسپین مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا، لیکن اب وہاں پر اسلام ایک مرتبہ پھر غلبہ حاصل کر رہا ہے، اسلام کی تبلیغ تیزی سے جاری ہے۔ بہرحال نازکام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔